औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे तमाम सुनने वाले जहाँ जहाँ भी मुझे सुनते हैं, सब्सक्राइबर नॉन सब्सक्राइबर, उन सबको दुआओं के बाद, ढेर सारी दुआओं के बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम को बिला तवक्कुफ़ शुरू कर देते हैं कि वक्त ज़्यादा हो जाता है। तो आज हम बात करते हैं तौहीद के ऊपर, और वो ये है कि अल्लाह का ये फ़ज़ल है कि जो चीज़ें जी हयात के लिए लाजमी थी, इंसान के ज़िंदा रहने के लिए लाजमी थी, उन्हें इंसान के तसर्रुफ़ में नहीं दिया, बल्कि अपने कब्ज़े कुदरत में रखा अल्लाह पाक ने। अगर लवाज़मात हयात इंसान के बस में होते तो कभी की ये दुनिया ख़त्म हो जाती। लिहाजा अल्लाह ने दुनिया की बका के लिए इन लवाज़मात हयात को अपने कब्ज़े में रखा, और जो चीज़ें हयात के लिए ज़रूरी तो थीं मगर इतनी अहम न थी, वो इंसान के कब्ज़े में दे दी। वरना जो चीज़ें इंसानी ज़िंदगी के लिए नहायत लाजमी थी, उन्हें कुदरत ने अपने कब्ज़े में रखा। जिस तरह ज़िंदगी के लिए हवा नहायत लाजमी चीज़ है, हवा के बग़ैर इंसान का गुजारा हो ही नहीं सकता। लिहाजा अल्लाह ने कहा कि अगर मैंने इंसान के सुपुर्द कर दी तो इंसान एकदम से इंसानों को मार देंगे। इसी तरह कुदरत ने पानी को अपने कब्ज़े में रखा। अब अगर इंसान कभी खुदा की इन चीज़ों पर कब्ज़ा कर लेता तो इंसान के लिए ये मुसीबतें पैदा हो जाती। गोया निज़ाम कुदरत में इंसानी मुदाखलत जहाँ हुई वहाँ ख़राबी पैदा हो गई, लेकिन यहाँ इंसान ने डंडी मारी और रुख ना किया और दखल अंदाजी दी। अब पानी को देख लें आप कि इंसानों ने अपने कब्ज़े में कर लिया है। जहाँ चाहते हैं, जिस इलाके में चाहते हैं पानी जाएगा, जिस इलाके में नहीं जाता वहाँ पे नहीं जाएगा। जहाँ चाहे दे देते हैं, जहाँ ना चाहें नहीं जाता, और जहाँ नहीं जाता वहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है कि टैंकर माफिया को आज़ाद किया हुआ है। वो टैंकर माफिया पैसे ले लेके कहीं 2500 कहीं 3000 वो उन घरों तक पानी पहुँचाते हैं। तमाम साहिबान इल्म जानते हैं इस बात को, मुक़्तदिर हजरात भी जानते हैं इस बात को कि ऐसा हो रहा है। अरबों रुपए का पानी बिक रहा है जो कि आपका था, आपसे रोक लिया, और फिर आप ही का पानी आपसे रोक कर टैंकरों के ज़रिए वो आप तक पहुंचाया जा रहा है। और अगर इसको रेगुलराइज कर दिया जाए तो पाकिस्तान को कितना रेवेन्यू मिलेगा, कितना सेल टैक्स मिलेगा, कितना इनकम टैक्स मिलेगा। लेकिन इस पे कोई कुछ नहीं कर सकता, जानते सब हैं। आज आपने सुना होगा कि अक्सर ज़मींदार, किसी को पानी की बारी आती है कि भाई पानी आज उसकी ज़मीन में जाएगा। अगर बड़ा ज़मींदार है, उसने छोटे ज़मींदार का पानी काट के अपनी ज़मीन में डालना शुरू कर दिया, फड्डे हो गए, कत्ल व गारतगरी हो गई, और ये होती रहती है और हम सुनते रहते हैं। तो निज़ाम कुदरत में इंसानी मदाखलत जहाँ हुई वहाँ ख़राबी पैदा हुई। लिहाजा इंसान को इंसान बनाने के ज़राए भी अल्लाह ने अपने हाथ में रखे। अगर इंसानी हिदायत इंसान के सुपुर्द कर दी जाती तो फिर वो तमाशा बनता कि खुदा की पनाह। लिहाजा जिस तरह सारी दुनिया के चोरों से कह दिया जाए कि एक ऐसी सोसाइटी बनाओ जो चोरी को रोकती हो, चुनाचे वो चोरी ऐसी चोरी बनाएंगे जो चोरी चलती रहेगी। समझते जाइएगा। और अगर तमाम डाकुओं से कह दिया जाए कि डाका ज़नी के इंसदाद के लिए एक कमेटी तैयार कर लो, वो दावे बड़े करेंगे, तकरीरें करेंगे, लेक्चर देंगे, डाका बहुत बुरी बात है, तो फिर ऐसे डाके डालेंगे कि पता ना चल सकेगा कि कहाँ डाका पड़ गया। तो मैं जिस तरह चाहूँ हिदायत करूँ, आखिर तुम्हारा पैदा करने वाला हूँ, तुम मेरे पास लौट कर आना है, और लौट कर आओगे मेरे सामने जवाब दोगे, मैं ही तुम्हें हिदायत का काम करूँगा और तुम्हारी हिदायत दूंगा, तुम्हें हिदायत दूंगा। तुम जो अपनी तरफ से तजवीज़ पेश करोगे वो कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो जाएंगे। लिहाजा इंसानी हिदायत का काम मुझे करने दो और मेरे काम में मदाखलत ना करो, अल्लाह ताला ने फरमा दिया। मगर इंसान
خدا کے ہر کام میں مداخلت کرتا رہتا ہے. خدا کی بتائی ہوئی بات کی طرف انسان اس لیے توجہ نہیں دیتا کیونکہ مزاج میں سرکشی ہے اور آزادی ہے. اور یہ کام شیطان کا تھا کہ شیطان نے سرکشی کی تھی، اور شیطان کا نام ابلیس تھا. لیکن جب وہ شیطان ہوا تو کوئی ابلیس نام نہیں رکھتا، ابلیس گالی بن گیا. اسی طریقے سے جب نواس رسول اور ان کی اولاد کو قتل کیا گیا، کربلا میں شہید کیا گیا، تو پہلے لوگ نام یزید رکھتے تھے، بعد میں لوگوں نے نام یزید رکھنا چھوڑ دیا. لیکن اب کچھ لوگوں نے ہمت کی ہے اور رندانہ جرت کی ہے انہوں نے کہ کہیں ابو یزید یا اس لحاظ سے رکھ دیتے ہیں، لیکن ایسے نہیں رکھتے کہ محمد یزید یا یزید احمد یا عبد یزید یا اس قسم کا نام جو ہے نہیں رکھتے. اور کسی کی بات ماننا انسان اپنے آزادی کے منافی سمجھتا ہے. گویا انسان خودکشی اور آزادی کی بنا پر ٹوکنے والے کو پسند نہیں کرتا اور نہ ٹوکنے والے سے بڑا خوش رہتا ہے. اسی لیے انسان نے کہا کہ اللہ ٹوکتا بہت ہے، یہ کام نہ کرو، وہ کام نہ کرو، یہ نہ کھانا، یہ نہ پینا، ادھر نہ دیکھنا، ادھر نہ جھانکنا. لہٰذا ایسے اللہ کو اللہ نہ مانو جو قدم قدم پر ٹوکتا ہو. توجہ طلب ذہن سے سنیے گا اور زور دیجیے گا سننے کے بعد بھی. تو ٹوکنے والے اللہ کو چھوڑ کر نہ ٹوکنے والے کو اللہ بنا لو، اور بناؤ بھی ایسا بے حس کہ جس میں ٹوکنے کی طاقت ہی نہ ہو. اور اگر اس میں حس بھی ہوگی تو چونکہ ہمارا بنایا ہوا ہوگا اس لیے ہمیں ٹوکنے کی وہ جرت نہیں کرے گا، بلکہ اس سے ڈرتا ہی رہے گا. انہوں نے مجھے بنایا ہے، اگر ٹوکوں گا تو یہ میرا بگاڑ بھی دیں گے. چنانچہ ہم اللہ بنانے بیٹھ گئے. وہ اللہ بھی سمجھتے تھے کہ اگر ٹوکیں گے تو ہماری آبرو جائے گی، لہٰذا بت بنے بیٹھے رہے. کیا مجال کہ جو کسی کو ٹوکتے تھے، آرام سے بیٹھے رہے. لوگوں نے سوچا اللہ تو ہم نے بنا لیا ہے، اب ان کے لیے کوئی گھر بھی ہونا چاہیے. چنانچہ وہ اپنے بنائے ہوئے اللہ کو اصلی اللہ کے گھر میں رکھ کر مطمئن ہو گئے، یہ نہیں بیت اللہ میں. 10-20 سال اللہ کے گھر میں رہ کر آدھے تہائی کچھ تو اللہ بن ہی جائیں گے. نہ ٹوکنے والے خدا اللہ کے گھر بیٹھ گئے. کوئی پوج لے تو شاباش نہیں، کوئی توڑ دے تو برا نہیں مناتے. 400 سال کے بعد ہم نے جو دیکھا تو وہی بت کے بت. ہم نے پوچھا انسانوں کے بنائے ہوئے اللہ، بیت میں رہ کر بھی تمہیں ابھی تک اہلیت نہیں آئی؟ انسان کے بنے ہوئے اللہ نے جواب دیا کہ اگر واقعی تم ہمیں بنانا چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ اللہ کے گھر میں ذرا سی زمین کھود کر ہمیں گاڑ دو. کسے گاڑا گیا؟ جسے حاجی آج کل پتھر مارتے ہیں. گڑنے کے بعد ہم ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر ہم ٹھیک بھی نہ ہوئے تو کوئی بات نہیں، تم یہ تو کہہ سکو گے کہ ہمارے اللہ وہ ہیں جو خدا کے حرم میں گڑے ہوئے ہیں. مجھے سننے والے محترم ساتھیوں، میرے چینل کے ممبرز، ایک دن عالم تصور میں ان گھر والوں سے باتیں کر رہا تھا کہ انسان کے بنائے ہوئے اللہ، تم یہاں بیٹھے ہو، ہاں اللہ بنے نہیں، بنے تو نہیں ہیں، ہوئے ہیں. یعنی ہم خود نہیں بنے، ہمیں بنا دیا گیا. یہ لوگ تمہیں اللہ سمجھتے ہیں، تم میں کوئی کمال ہے؟ صاحب بے کمال بھی کوئی مانتا ہے، ہم میں بڑا کمال ہے. تم میں کیا کمال ہے؟ بتوں نے جواب دیا تم ہمیں بت سمجھتے ہو نا، سمجھا کرو. پتھر سمجھتے ہو، سمجھا کرو. جو چاہو سمجھو، مگر ایک کمال ہے ہم میں، خود نہیں جائیں گے. کوئی اٹھا کر میدان جنگ میں لے جائے، پھر جتنے تمہاری سائنسی ایجاد کردہ اسلحے ہیں وہ استعمال ہوں، ٹینک سے ٹینک ٹکرائیں، ہوائی جہاز سے بم برسیں، میدان سے لے جانا پڑے، تمہارا کام ہے کہ مجھے میدان میں لے جاؤ. اگر میدان چھوڑ کر بھاگیں تو ہمیں پکڑ لو، چاہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، چاہے چور چور ہو جائیں گے، مگر میدان چھوڑ کر ہم نہیں آئیں گے. یہ کمال ہم میں. ان بتوں نے کہا، ان خداؤں نے کہا. اور ہماری اسی ادا پر
دنیا ہم پہ مرتی ہے۔ بہرکیف نہ ٹوکنے والے خدا اللہ کے گھر میں بیٹھ گئے، کوئی پوج لے تو شاباش، نہیں کہے کوئی توڑ دے تو برا نہیں کہتے۔ ادھر انسان بھی بہت خوش ہے کہ یہ بیچارے ہمارے بنائے ہوئے ٹوک بھی نہیں سکتے۔ محترم خواتین و حضرات جو مجھے سن رہے ہیں، جس قوم کی 10-20 نسلیں نہ ٹوکنے والے خدا کی صحبت میں گزر چکی ہوں، وہ اگر آج انہیں چھوڑ بھی دیں اور ٹوکنے والے کو ماننے لگیں تو یہ ناممکن ہے کہ ایک دم صدیوں پرانی عادت ختم ہو جائے گی، بلکہ اس عادت کو چھوڑنے کے لیے کافی مدت چاہیے۔ بھلا عمر بھر کی عادت ختم ہو سکتی ہے؟ گویا جب ایسی 2 چیزیں سامنے آئیں گی کہ جن میں سے ایک ہو بولنے والی اور ٹوکنے والی اور ایک ہو نہ بولنے والی اور نہ ٹوکنے والی، تو بت پرستی کی عادت یہ کہلوا دے گی کہ ہمیں نہ ٹوکنے والی کافی ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ ہمیں یہ چیز کافی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہدایت میری طرف سے ہوگی، تو مانو یا نہ مانو، تمہیں ماننا پڑے گا۔ اور دیکھو میں ٹوکتا ہی نہیں بلکہ 2 ٹوک بات کرتا ہوں۔ کیا مجال ہے جو میری بات میں کہیں نقص آ جائے؟ میری ہر بات غلطی سے مبرہ ہوتی ہے، میری کسی بات میں شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمانوں تم بھی یاد کرو گے کہ تمہاری ہدایت کے لیے میں نے ہادی بھیجا ہے، جس کا کمال یہ ہے کہ دنیا کے ہادی اس کے ماتحت ہیں۔ تمہیں اس رسول کا کلمہ پڑھوا دینا ہے جس کی امت میں تمام انبیاء فخر کرتے ہیں۔ یہ گویا شہنشاہ انبیاء سے میثاق لیا ہے، وعدہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جس طرح کہ ایک ذمہ دار افسر اپنے عہدے کا چارج سنبھالنے سے پہلے حلف اٹھاتا ہے، اسی طرح ہر نبی سے حلف اٹھوایا ہے کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا جو تم پر اس پر ایمان لانا اور اس کی اولاد کی مدد بھی کرنا۔ القرآن۔ تم مجھے گواہ بناؤ، میں اور مجھے ضامن بناؤ، تم اس حلف سے مکر تو نہیں جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید اور سرکار رسالت مآب کی رسالت کا یقین ہے؟ میرے دوستو، خدا کے فضل و کرم سے آج ہم سب مسلمان ہیں، ہر نبی کو مانتے ہیں، آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی کی نبوت کے قائل ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ اور نبیوں کے لیے کہتے تھے یا کہتے ہیں تھے، اور نبیوں کے لیے کیا کہتے ہیں؟ تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ہے۔ آج سے 1,00,000 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے گا، یا 1,00,000 یا 4,00,000 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے گا، جب بھی کہیں گے ہے۔ یہاں تھے آتا ہی نہیں، یہاں تھے کا سوال پیدا ہوتا ہی نہیں۔ لہذا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو ہیں ان سے مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مدد تو، اور مدد سے تو وہ روکے کہ جو تھے، وہ تو مدد نہیں کر سکتے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہیں اور ہمیشہ ہیں۔ اگر ہم کلمہ پڑھیں گے تو اس کے بھی یہی معنی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، باقی انبیاء تھے۔ اور اگر کوئی یہ ضد کرے کہ محمد اللہ کے رسول تھے، تو اس میں تھے کو روکنے کے لیے اللہ نے محمد رسول اللہ کا دامن لا الہ الا اللہ سے بھر دیا، اس کے ساتھ جوڑ دیا، تاکہ کہیں بیچ میں تھے نہ آ جائے۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو آپ؟ توجہ شرط ہے۔ لا الہ الا اللہ کے معنی بھی یہ ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اگر اللہ وحدہ لا شریک ہے تو محمد اللہ کا رسول ہے، اور اگر محمد اللہ کے رسول تھے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ بھی وحدہ لا شریک تھا۔ اگر وہ ہے تو یہ بھی ہے۔ تو کلمہ طیبہ، توجہ بالکل اچھی طریقے سے 4 لفظوں کو جوڑ کر بنایا گیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ پہلا حرف کو لا، جس کے معنی ہے کچھ بھی نہیں، نیور۔
لہذا پہلا لفظ کچھ بھی نہیں ہوا. دوسرا جوڑو لا الہ اللہ نہیں ہے, گویا کفر ہو گیا. تیسرا جوڑو لا الہ الا اللہ نہیں ہے مگر, یہ محمل ہو گیا. کیسے کہ جیسے پانی وانی, پانی اسم ہے, ناؤن ہے, اور وانی جو ہے وہ محمل ہو گیا. پہلا لا کچھ بھی نہیں, دوسرا لا الہ کفر ہو گیا, تیسرا لا الہ الا محمل ہو گیا. جب چوتھا اللہ کے ساتھ جوڑو اور جوڑو گے تو کیا بن جائے گا؟ لا الہ الا اللہ. اب ایمان ہو گیا مکمل. اللہ پاک آپ کے علم و فضل میں برکت عطا فرمائے. مجھ غریب شہر کی بات بھی سن لیا کرے کہ اس میں جلال کی قسم, اللہ کے جلال کی قسم, کہ جو اسلام میں کہلاتی ہے, اگر کوئی جھوٹی اٹھا لے تو تقریباً کفر ہو جائے, اور اگر سچی اٹھا لے تو 3 روزے رکھے جب وہ درست ہو سکتی ہے. اتنی باعزت ہے قسم جلال. جس طرح سے بڑا چور مسلمانوں کی پنچایت میں اگر آ کر کلمہ پڑھ کے کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں نے چوری نہیں کی, لہذا مسلمان اس چور کو چھوڑ دیں گے. قسم رب ذوالجلال اٹھا کر جو کہہ رہا ہے کہ اگر اب بھی نہیں مانیں گے تو ہم مسلمان نہیں رہیں گے, گویا جس بات کا پورا یقین ہو جائے وہ چاہے کلمے میں داخل ہو یا نہ ہو, اس سے جھگڑے میں نہ پڑو. اب کوئی جھگڑا نہ کرو کہ کلمہ پڑھ چکا ہے. وہ جب بیان کرو تو کلمہ پڑھ کے بیان کرو, قسم جلال اٹھا کر بیان کرو, تاکہ سننے والا اگر نہ مانے تو کافر ہو جائے. لہذا ہم یوں ہی نہیں کہہ دیتے کہ بلکہ قسم جلال اٹھا کر اعتراف کرتے ہیں کہ مسلمان ہو تو ماننا پڑے گا. کعبے میں کہلوا لو, مسجد میں کہلوا لو, منبر پر کہلوا لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور ساتھ ہی وہ کہ جو رسول کی مدد کے لیے بھیجا گیا تھا. ابراہیم بھی یہی کلمہ پڑھتے تھے, موسیٰ کے زمانے میں بھی یہی کلمہ تھا, ورنہ تو یہ محاورے کے طور پہ مشہور ہو گیا کہ ابراہیم کے زمانے میں کلمہ تھا کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, یا موسیٰ کے زمانے میں کلمہ تھا کہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. حالانکہ ہر نبی کے زمانے میں کلمہ جو تھا جو وہی کہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. بہرکیف سب انبیاء امتی تھے, اور امتی کو اپنا کلمہ پڑھوانے کا کوئی حق ہی نہیں ہے, نہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. لہٰذا انبیاء وہی کلمہ پڑھتے تھے جو ان کا بھی رسول تھا. اگر ان انبیاء پر کوئی مشکل آن پڑتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے مشکل آ بنی ہے, ہماری مدد کرو. لہٰذا محمد کے پاس جو مددگار تھا وہی ان کی مدد بھی کیا کرتا تھا, جس کا میں نے بھی ذکر کیا. لطف آ جائے گا قیامت میں جب اللہ نے عام آواز دے دی کہ محمد کی امت آ جائے. دیکھنا کس شان سے آپ لوگ وہاں جائیں گے. آپ میں سے کسی کا ہاتھ ابراہیم کے ہاتھ میں ہوگا, کوئی موسیٰ سے باتیں کرتا جا رہا ہوگا, کوئی یوسف کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ چل رہا ہوگا. اس لیے کہ ہم سب پیر بھائی جو ہوئے, کیونکہ انبیاء بھی رسول کی امت, ہم بھی رسول کی امت, اس لیے کہ ہم سب پیر بھائی جو ہوئے تو ایک ہی نبی کی امت جو ہوئے, ایک ہی رسول کے کلمہ گو جو ہوئے. تو محترم ویورز, اگر آدم کھڑے ہوں رسول کے سامنے تو ان کا رسول کا کیا رشتہ ہوا؟ مومن کا. گویا آدم مومن ہے, نوح مومن ہے, ابراہیم مومن ہے, موسیٰ مومن ہے, عیسیٰ مومن ہے, نوح مومن ہے, غرض ہر نبی مومن ہے. اور اگر سارے انبیاء اکٹھے ہو جائیں تو کیا کہلائیں گے؟ مومنین کہلائیں گے. بس یہاں تک تو میں نے آپ سے عرض کر دیا. ایک نبی ہو تو مومن, اور اگر سارے انبیاء مل جائیں تو مومنین. اب آپ مجھے سوچ کر یہ بتائیں کہ جس نبی کی امت میں یہ مومنین ہوں تو ان مومنین کا امیر المومنین کون ہوگا؟ یہ جتنے انبیاء مومنین تھے, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب ان کے امتی تھے.
تو اب ان کا امیر المومنین کون ہوگا؟ جہاں آدم سے لے کر عیسیٰ تک مومنین ہوں گے، وہاں امیر المومنین کون ہوگا؟ جسے آدم بھی تسلیم کر لیں، نوح بھی تسلیم کر لیں، ابراہیم بھی مان جائیں کہ یہ ہمارا امیر المومنین ہے۔ مجھے سمجھ کر سننے والوں اور میرے جو ساتھی ہیں، مجھے فخر ہے کہ بہت فہم و ذکا اور ذہن رکھتے ہیں، بات کی تہ تک پہنچیے گا۔ میری امت کا امیر المومنین کون ہوگا؟ امیر المومنین کا سوال آج نیا پیدا نہیں ہوا ہے، بلکہ آیا میثاق کے فوراً بعد پیدا ہو گیا تھا کہ جب انبیاء مومنین ہیں تو امیر المومنین کون ہوگا؟ تو رسول جواب میں یہی فرماتے کہ جس نے انبیاء کو میرا امتی بنایا ہے اسی سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ ادھر رسول کے پاس پوچھنے کا ذریعہ صرف جبرائیل اللہ سے یہ پوچھ کر آنا کہ میرے بعد میری امت کا امیر المومنین کون ہوگا۔ جبرائیل سدرۃ المنتہا پر پہنچا، اللہ نے پوچھا جبرائیل کیا بات ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا خدا بندہ تیرا حبیب پوچھتا ہے کہ میرے بعد امیر المومنین کون ہوگا۔ اللہ نے غصے میں جواب دیا جبرائیل ان معاملات میں تم دخل نہ دو، اپنی حیثیت میں رہو۔ جبرائیل واپس زمین پر پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو کچھ بتاتا ہی کچھ نہیں۔ آخر رسول نے خدا بندہ جبرائیل کے ذریعے تو بتاتا نہیں، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، مجھے بتانا پڑے گا اور مجھے بتانا پڑتا ہے، تو ہی بتا دے کہ امیر المومنین کون ہوگا۔ اللہ نے کہا محمد سنتے بھی ہو، ایسی باتیں ان ذرائع سے نہیں پوچھی جاتی ہیں۔ اگر پوچھنا ہی چاہتے ہو کہ امیر المومنین کون ہوگا تو کسی رات تھوڑا سا وقت نکال کر ہمارے گھر آ جاؤ، وہاں تمہیں فرصت سے بتایا جائے گا کہ امیر المومنین کون ہوگا۔ تم اس کا لہجہ پہچان لینا، اس کے ہاتھ پہچان لینا، اس کی گفتگو پہچان لینا، آؤ نا ہمارے پاس۔ چنانچہ امیر المومنین پوچھنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے گھر تشریف لے گئے۔ گویا امیر المومنین پوچھنے جانا ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تھی۔ رسول پوچھ کر واپس آئے، لوگوں نے پوچھا آقا پوچھا ہے؟ فرمایا ہاں پوچھا آیا ہوں۔ جسم سے گئے تھے یا خواب میں گئے تھے؟ کہ جسمانی طور پر گئے تھے یا خواب میں آپ معراج پہ گئے تھے؟ اب ہم پاکستان میں رہنے والے جاہل لوگ، ہمیں کیا معلوم کہ رسول گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ ہم تو انہی لوگوں سے پوچھیں گے نا جو گرد و پیش رہتے تھے رسول کے۔ چنانچہ ایک بزرگ فرما رہے ہیں کہ بمے جسم گئے تھے، اور ایک خاتون کہہ رہی ہیں نہیں گئے تو تھے مگر خواب میں گئے تھے۔ اب وہ بھی صدیق ہیں، یہ بھی صدیقہ ہیں، ہم کس کی مانیں اور کس کی نہ مانیں؟ آخر مجبور ہو کر رسول سے ہی پوچھتے ہیں قبلہ کیسے ہو گئے، کیسے گئے تھے؟ رسول نے کہا جھگڑے میں کیوں پڑتے ہو، تم خود سمجھ لو گے میں کیسے گیا تھا۔ دیکھو نا معراج کی بات تو میں پھر بتاؤں گا کہ کیوں گیا تھا، اب صرف تمہارے سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ اب بتاؤ یہ نماز نری روح سے پڑھتے ہو، یعنی صرف روح سے پڑھتے ہو یا روح و جسم دونوں سے پڑھتے ہو؟ اگر نماز ہوتی ہے نری روح سے تو معراج بھی نری روح سے ہی ہوئی، اور اگر روح و جسم دونوں اکٹھے پڑھتے ہیں تو معراج بھی روح و جسم دونوں سے ہوئی ہے۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے وہاں جا کر کیا کہا اور کیا کیا؟ فرمایا اللہ نے میرے وہاں جانے کی تاریخ نوٹ کر لی، جس طرح بڑے بڑے واقعات کی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ عرش پر میرے قدم گئے تو وہاں لکھ دیا گیا کہ یہ عرش حضرت محمد مصطفیٰ کے قدموں کی بدولت معلا ہو گیا، اور اسے عرش معلا کہا جانے لگا۔ بس میرے پیارے ساتھیو جلدی سے اب اختتام کروں، ہمیشہ خواہش ہے کہ آدھے گھنٹے سے پہلے جو ہے میں اس کو ختم کر دوں۔ تو یادگار معراج کو اصطلاح میں معلا کہتے ہیں، چاہے وہ عرش معلا ہو یا زمین پر کوئی معلا ہو۔
اب آپ خود ڈھونڈیں. محمد کو معراج ہو گئی تو عرش معلیٰ ہو گیا، اور بیٹے کو معراج ہو گئی فرش پر. وہ سجدہ تھا نا حضرت امام حسین کا کربلا میں، حضور ان کو اپنا بیٹا کہتے تھے نا، حسن و حسین کو، کہ میرے دونوں بیٹے ہیں. تو بیٹے کو معراج ہو گئی فرش پر، وہ معلیٰ ہو گیا. گویا نانا کے قدموں نے عرش کو عرش معلیٰ بنا دیا، اور نواسے کے سجدوں نے کربلا کو کربلائے معلیٰ بنا دیا، اور آج کربلا کو کربلائے معلیٰ کہتے ہیں. تو جناب اسی کے ساتھ ڈھیر دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ سب کی جان و مال و عزت و آبرو ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ ببرکت طول عمر عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما، رزق میں لوگوں کی برکت عطا فرما، اور رزق کے اندر جو ہے وہ اپنی عطا کے مطابق عطا فرما. مملکت خداداد پاکستان کو استحکام عطا فرما، اور جو قوتیں اس کو کمزور کرنا چاہتی ہیں ان قوتوں کو نیست و نابود فرما، اور فلسطین اور کشمیر کو آزادی عطا فرما ہماری زندگی میں، اے میرے اللہ. اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.